अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ान। और सर सैयद अहमद ख़ान का जैसे ही नाम आए हमारे जहन में फट से अलीगढ़ मूवमेंट और उनकी तालीमात की जो खिदमात हैं वो आ जाती हैं। सबसे पहले इनको हम स्टार्ट लेते हैं कि 1803 में लेक्स एंट्री एक एजुकेशनिस्ट थे। उनकी एंट्री होती है, यानी कि मरहट्टा से जो है ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो ग्रिप में आ रही है, ज़्यादा वो फ्लरिश कर रही है। मतलब नेटिव रूलर से जो है ब्रिटिश क्राउन की तरफ जो है इक़्तिदार शिफ्ट हो रहा है। तो उस दौरान उन्होंने जो है एजुकेशन में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि एजुकेशन के थ्रू हम जो पर्पसेस जो फुलफ़िल कर सकते हैं वो बाकी तरीके से नहीं हो सकता। इसी तरह बरसगीर यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी जहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश को रेजिस्ट किया जा रहा था, वहाँ शाह अब्दुल अज़ीज़ जो हैं रिलीजियस सेगमेंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है आलिम थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। इसके अलावा बाकी जो रिलीजियस फैक्टर्स थे, मुस्लिम रिलीजियस फैक्टर, उन्होंने इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और सोसाइटिकल जो है लेवल पर भी इसको काफ़ी मुकाबले का जो है सामना करना पड़ रहा था, ख़ास तौर पे मुस्लिम सेगमेंट्स की तरफ। अगर हम बात करें उस वक्त, तो राजा राम मोहन जो है, जिन्होंने हिंदूज़ को जो है एजुकेशन की तरफ ख़ास तौर पे जो है इंग्लिश और साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ उनका रुख मोड़ा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पैरा है। सर सैयद अहमद ख़ान से पहले हमने ये इसका ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे हमें पता चले कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी और क्यों कर सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी एजुकेशन को चुना और एंट्री की, और उनकी खिदमात क्या हैं, ये वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में एजुकेशन को मिशनरीज़ के थ्रू फैलाया गया था। नो डाउट जहाँ पे उन्होंने प्योर एजुकेशन के ऊपर काम किया, लेकिन उनका जो मेन फोकस था वो था लोगों को रिलीजियसली चेंज करना क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो इसलिए सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का ये जो है खौफ तो बिल्कुल बजा था कि जो इंग्लिश एजुकेशन के बिहाइंड द सीन जो भी उसका एक ही पर्पज़ है कि लोगों को रिलीजन जो है उनका चेंज करवाया जाए या ब्रिटिश थाट्स के ऊपर लेकर आया जाए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जो बंगालीज़ जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने भी इस मौके पे ब्रिटेन का बहुत भरपूर साथ दिया। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे उन्होंने ख़ास तौर पे अपना हाल हुलिया भी चेंज किया, बल्कि इस हद तक कि 1857 की आज़ादी में सब कॉन्टिनेंट के जितने भी एजुकेशनिस्ट जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जो है लॉ एंड ऑर्डर का बेस बनाते हुए ब्रिटेन का साथ दिया था। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जब एजुकेशन के ग्राउंड्स में ब्रिटेन को जो है ख़ास तौर पे एजुकेशंस के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पॉइंट नंबर 3, मिशनरीज़ पब्लिक रिलीजियस डिस्प्यूटेशंस, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ मुनाजरा जिसको कहा जाता है, उन्होंने अपने जो है दीन की तबलीग के लिए जो है मुनाजरा आगरा और दिल्ली के मुख्तलिफ़ चौकों पे भी मुनक्किद कराया और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर मुनक्किद कराया, ताकि उनके जो है एक तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करें और अपने दीन को जो है क्रिश्चियनिटी को तेज़ी से फैला सकें। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर रिसेंटमेंट का एक जज्बा था, वो उनको पसंद नहीं करते थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद भी अगर हम देखें तो ब्रिटिश का टुवर्ड मुस्लिम रवैया जो है वो कुछ ज़्यादा ही सख्त था निस्बतन हिंदूज़ के। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आपको उस वक्त की जो है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी का रवैया सामने आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है जो सर सैयद के कंट्रीब्यूशन हैं उनकी तरफ जाएंगे। मुस्लिम स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी, मुसलमानों के जो है साथ अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा सलूक जारी रखा। जो मुसलमानों की एलीट थी उनको तबाह व बर्बाद कर दिया, जो डिफरेंट अच्छी पोस्ट पे थे उनको फारिग कर दिया गया और हर तरह की कोशिश की गई कि उनको जो है किसी तरह की स्टेटस में माली, मुआशी, सियासी और मुआशरती जो इक़दार में उनका जो एक स्टेटस है उसको तबाह किया जाए। ये उस वक्त की सिचुएशन थी।
اس مشکل وقت میں سر سید احمد خان جو سچویشن آپ کے سامنے میں نے پہلے ایکسپلین کی ہے کھل کر سامنے آئے، انہوں نے جب برٹش کے ہاتھوں مسلمانوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے دا کازز آف انڈین ریولٹ کے اوپر روشنی ڈالی. انہوں نے ایک پمفلٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک میوٹنی تھی، یہ مسلمانوں نے کوئی ہولی وار سمجھ کے نہیں لڑی تھی، لہٰذا یہ چند سپائز جو ہیں، جاسوس جو ہیں، یا انڈین آرمیز کے اور مختلف جو ہیں چند سیگمنٹ آف سوسائٹیز جو ہیں، یہ ان کی ریسنٹمنٹ جو تھی اس کا یہ ایک آؤٹ پٹ تھی، اس میں مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں. اور انہوں نے یہ بات اس وقت کی جیسے جب مارشل لا کی اسٹیٹ تھی، اور یہ بہت بڑی بات تھی. پھر انہوں نے ایک اور لائل محمڈنز آف انڈیا ایک اور پمفلٹ جاری کیا جس میں انہوں نے اس کو اور زیادہ فردر ایکسپلین کیا، اور انہوں نے جو وہاں کے برٹش آفیسرز تھے ان کو اس بات کے اوپر قائل کیا کہ وہ اپنی پالیسیز کو چینج کریں کیونکہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان سملیرٹیز جو ہیں ان کو ڈھونڈا، اور تاکہ یہ دو جو ریلیجس سیگمنٹ ہیں یہ بجائے ایک دوسرے سے لڑنے کے ایک ہو کر رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پہلا مدرسہ ہے پرشین جو ہے مدرسہ ایٹ مراد آباد اسٹارٹ کیا، اور ساتھ ہی حکومت کو یہ ایڈوائز کی کہ وہ یہاں پہ انگلش پڑھائیں اور سائنٹیفک ایجوکیشن کا اجرا کریں. پوائنٹ نمبر 6، سائنٹیفک سوسائٹی جو مراد آباد میں انہوں نے مدرسہ بنایا تھا وہ غازی پور میں شفٹ ہوا 1862 میں. مراد آباد میں 1859 میں بنا، ٹھیک 3 سال بعد وہ شفٹ ہو گیا ٹورڈ غازی آباد. اس کے ساتھ انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جس کا بیسک پرپس جو ہے برطانیہ کی جو بھی سائنٹیفک آرٹ کلچرل ڈیولپمنٹ تھی ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا، تاکہ یہاں کے لوگ بھی جو ہیں اس کو سمجھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں. تو سائنٹیفک سوسائٹی بیسیکلی پیورلی ایک ٹرانسلیٹنگ سوسائٹی تھی، ہم مطلب یہ کھل کے کہہ سکتے ہیں. ان اپریل 1864 جو ہے یہ پوائنٹ نمبر 7، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. ان اپریل 1864 سید احمد خان علی گڑھ کی طرف منتقل ہو گئے، چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے 1866 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی ڈیولپ کی، اور وہاں سے ایک علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جاری کیا. یہ 2 زبان میں جاری تھا. شروع میں یہ ہفتے میں 1 دن آتا تھا، بعد میں یہ 2 دن آنے لگ گیا. اس کے 2 پرپس تھے، 2 فولڈ پرپسز تھے. ایک تو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی اوپینینز جو ہے وہ برٹش تک پہنچانا، اور دوسرا لوگوں کے اندر لوائلٹی آف برٹش جو ہے ڈیولپ کرنا. اس میں اس کے بارے میں حالی نے کیا خوبصورت فقرہ کہا تھا کہ یہ بیسیکلی انگلش آئیڈیاز ہی ہیں، انگلش سوچ ہی ہے، لیکن اس کو جو یونیفارم بنایا گیا ہے وہ انڈینز ہے. تو انہوں نے اس کے اندر پولیٹیکل، سوشل، لٹریسی، کلچرل اور ادر یوزفل ٹاپکس کے اوپر کھل کے بات کی، اور یہ ان کے مرنے تک جاری رہا. اور اس کے ذریعے انہوں نے، اگر ہم اسپیشلی صرف مسلم سیگمنٹ کی بات کریں تو ان کے اندر نہ صرف ایجوکیشن کا شعور پیدا کیا بلکہ ان کے اندر پولیٹیکل کانسیشنس جو ہے وہ کریٹ کی، اور جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے فار کنسٹیٹیوشنل اسٹرگل فار فریڈم. تو ہم سر سید کا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کا گزٹ کا رول بالکل اگنور نہیں کر سکتے. سر سید احمد خان نے 1869 to 70 جو ہے انگلینڈ کا وزٹ کیا. یہ بھی ان کا ایک پرپز فل وزٹ تھا جس میں انہوں نے فرسٹ ہینڈ پہ مختلف انسٹیٹیوشن کے بارے میں جانا، ان کے ورکنگ آرگنائزیشن اور میتھڈ آف ٹیچنگ کے متعلق، اور خاص طور پہ جو کیمبرج کا وزٹ ہے وہ بھی اس دوران انہوں نے کیا، اور انہوں نے اس کے متعلق مکمل انفارمیشن لی، اور یہ سمجھا کہ اگر ہم اس کو سب کانٹیننٹ میں مٹیریلائز کریں گے تو کس طرح کریں گے. انہوں نے اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ مل کے کچھ نیسیسری پلان کیے جو 1 by 1 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جو انہوں نے سب سے پہلے سوچا کہ ہم ٹو ایریڈیکیٹ فرام دا مائنڈز آف مسلم دیئر پریجوڈس اگینسٹ دا اسٹڈی آف ویسٹرن سائنس، کہ ویسٹرن سائنس کے متعلق اور لٹریچر کے متعلق جو مسلمانوں میں غم و غصہ ہے اس کو ختم کریں گے. اور پھر اس کالج جو ہم پلان کر رہے ہیں اس کو فنڈ کیسے کلیکٹ کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ہم جو ہے مسلمز کو پولیٹیکل کانشیسنیس اور ان کو ایجوکیٹ کریں گے اسلام کے متعلق اور ویسٹرن سائنس کے متعلق، اور ان کے درمیان جو ہے بردرہڈ کی جو ہے جذبہ ڈیولپ کیا جائے گا، اور مسلم فیملیز کو
اپ لفٹ کیا جائے گا کہ تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ انگلینڈ سے واپسی پر سر سید احمد خان نے جو منصوبہ بنایا ان کو پریکٹیکل شیپ میں لائے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق ایک رسالہ جو ہے جاری کیا، جس کا بیسک مقصد تھا کہ وہ اپنے جو پلانز ہیں ان کو، اور اس رسالے کے تھرو انہوں نے اپنے پلانز لوگوں تک، آئیڈیاز لوگوں تک پہنچائے اور ان سے سپورٹ حاصل کی۔ وہیں پہ اس کا تہذیب الاخلاق کا جو اسپرٹڈ ورکرز ہیں ان پہ اتنا زیادہ اثر ہوا کہ سر سید کے سٹیپس لینے سے پہلے انہوں نے اپنے سکولز اوپن کرنا شروع کر دیے، جو بہت بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے تہذیب الاخلاق کے پلیٹ فارم سے جو مسچیویس ریپرزنٹیشن آف اسلام بائی انگلش رائٹرز جو ہیں، ویسٹرن رائٹرز ہیں، جو اسلام کو ایک آرتھوڈاکس اور ٹریڈیشنل مذہب پروو کرنے پہ لگے ہوئے تھے، ان کو کھل کے جواب دیا۔ اس میں ہم چراغ علی جو ہے محسن الملک شبلی، ان کی خدمات، جو ان کے کو ورکر تھے، ان کی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اسلام کی ایک ریئل اور ماڈرن پکچر پورٹریٹ کی، اور آج تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو اس وقت کی کنٹریبیوشن تھے، علمی کنٹریبیوشن تھے، ان سے فائدہ لے رہے ہیں۔ ایم اے او کالج ویسے پاکستان میں بھی ہے، لیکن ہم ایم اے او کالج علی گڑھ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف سیٹ آف لرننگ پروو نہیں ہوا، بلکہ اس نے مسلمانوں کو پولیٹیکل، کلچرل اور لٹریسی لائف کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ ڈالا۔ اس نے بہت بڑے لیڈر بنائے، جن لیڈرز نے پاکستان پارٹیشن آف سب کنٹیننٹ میں ایک اہم رول ادا کیا۔ تو لہٰذا یہ سمپل ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں تھا، اس سے زیادہ بڑھ کے اور فار لانگ جو ہے نا امپیکٹس ہیں۔ باوجود اس کے کہ لارڈ لیٹن جو ہے انہوں نے فاؤنڈیشن سٹون جو ہے 8 جنوری 1870 میں ایم اے او کا رکھ دیا، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ برٹش تو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن وہیں پہ ہمارے جو ریلیجس سیگمنٹ آف مسلم تھے وہ بہت زیادہ رکاوٹس پیدا کر رہے تھے۔ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا اور سر سید کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، ان کو اتھیسٹ اور اپوسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسکول میں پہلے 2 سالوں میں ٹوٹل 100 جو ہے مسلمز نے ایڈمیشن لیا، اور اس کے اگینسٹ جو ہے 43 نان مسلم تھے، حتیٰ کہ یہ اسکول اسپیشلی بنایا گئی مسلمز کے لیے تھا۔ اور اس سے زیادہ شاکنگ ہوگا کہ 1879 کے بعد، ٹھیک 2 سال بعد جب کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوا ایم اے او کالج میں، تو وہاں جو چیز فیس کرنی پڑی کہ ٹوٹل 29 اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا۔ تو آپ ادھر سے یہ اندازہ لگا لیں کہ جنہوں نے سر سید احمد خان کے خلاف تھے لابی، انہوں نے جو ہے بہت ڈسٹرکٹیو اور ڈسکریجنگ رول پلے کیا، جو بہت افسوس کا مقام ہے۔ نو ڈاؤٹ میں نے تھوڑا سا پہلے پوائنٹ میں آپ کو سر سید احمد خان کے اوپر جو فتواز تھے ان کا کالج کے اسٹوڈنٹس پہ امپیکٹ دکھایا، تعداد جو ہے کافی کم ہوئی، لیکن ہم اس کی امپورٹنس سے بالکل انکاری نہیں ہے۔ اس کالج نے بعد میں ترقی کر کے یونیورسٹی بنا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اسٹوڈنٹس میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ ایک سوشیو پولیٹیکل پلیٹ فارم بنا۔ یہاں پہ جو ریزیڈنٹس تھے، ڈفرینٹ پارٹ سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہ آپس میں شیئرنگ ہوتی تھی ان کے درمیان، اور جو بعد میں ایک بہت ہی زیادہ بہتر ثابت ہوئی۔ علاوہ ازیں اس کالج کے اسٹوڈنٹس نے سپورٹس، گیم اور پولیٹیکل گراؤنڈز میں بہت زیادہ نام پیدا کیا، جو اس کے نرچرر کے اوپر جو ہے ایک سوال اٹھاتا ہے کہ اس کا نرچر جو ہے بہت ہی بہترین تھا۔ یہ ایک بہترین کالج تھا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے یہ بھی سر سید کا ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، جس کی بنیاد 27 دسمبر 1886 یعنی 1866 میں رکھی گئی۔ اس موقع پہ انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے اپنے مسائل کا حل پولیٹیکل سٹرگلز کے تھرو اتنا جلدی حاصل نہیں کر پائیں گے جتنا جلدی ہم ایجوکیشن کے تھرو حل کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ تھرو کالج سکولز جو ہے بینگ اے لیڈر، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے ذریعے، اسکول اور کالجز کے ذریعے وہ اپنا پرپس فلفل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا جائے جہاں پہ جو مسلمز ہیں وہ دوسرے علاقوں کے لوگوں کے بارے میں نہ صرف جانیں سمجھیں، بلکہ ان کے اچیومنٹس کو اڈاپٹ کریں، ان کے کلچرز کو کے ساتھ اپنا کلچر شیئر کریں۔ تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو ہے نا باقاعدہ آغاز کیا۔ اور سر سید احمد خان بھی بہت زیادہ ڈیووٹڈ تھے، انہوں نے اپنی
جو ہے بہت زیادہ پین لی، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہر سیشن میں جو بھی ریزولوشن پاس ہوا اس کو پراپرلی جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے، یعنی کہ جو مسلم سوسائٹی کی اپ لفٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس کو نہ صرف وہ دیکھ رہے تھے بلکہ جو بھی اس میں فردر سجیشنز آتی تھیں وہ چاہتے تھے کہ ان کو امپلیمنٹ کر کے اس کی بھی پروگرس جو ہے اس سے فروٹس حاصل کیے جائیں۔